मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा अच्छा पढ़ते हैं सूरह नाम जो है ये अब यहाँ से मक्की सूरत मतलब अभी हम जो जहाँ हमने जो 4 सूरतें पढ़ी है ना, तो वो पूरी जो मदनी थी अब यहाँ पर जो है मक्की सूरत शुरू हो रही है। और उसमें इस पूरी कहा इसके बारे में जो आता है कि ये पूरी सूरत जो है वो एक साथ उतरी, ठीक है। और बहुत ही अजीम सूरह है, इसके साथ बहुत सारे जो थे कहते 70,000 के करीब जो है फरिश्ते उतरे सूरत के साथ। अजीम सूरह है और इसमें जो है मवेशियों के नामों का जिक्र किया गया है, जब इसका नाम जो है सूरह अनाम रखा गया है, मवेशी, ठीक है ना, मवेशी जानवर के बारे में। और ये मक्की सूरह है, हमें इसमें दावत तौहीद नजर आएगी। इसमें कायनात और अनफुस के दलाइल दिए जा रहे हैं, हमारी मतलब कायनात से रिलेटेड और हमारी अपनी जो वो है अपनी एक मिनट हमारे अपने जिस्म के अंदर या हमारे अपने अंदर जो भी निशानियां हैं उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने खोल कर बयान किया है। और इसी तरीके से जो है झूठे खुदाओं को बेनकाब किया है इसके अंदर, ठीक है ना, जो उनके शरीक थे, झूठे खुदा थे, उनको भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर बेनकाब किया है। फिर इसकी शिर्क की तरदीद में मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं। शिर्क की जो है वो की गई है कि शिर्क जो है बिल्कुल सही नहीं है, उसके उसमें अगेंस्ट में मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं कि ये क्यों सही नहीं है। और फिर ये कि सूरह फातिहा, सूरह अल कहफ, सूरह सबा, सूरह फातिहा, सूरह नाम, ये सूरतें जो है वह अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती। और ज़ाहिर है इसमें अल्लाह ताला का तारुफ है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अहकामात और जो है शिर्क का जो है वो तरदीद की है। इस लिहाज से भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपना नाम अपनी तारीफ के साथ जो है वो शुरू किया है। अच्छा, आउज़ पढ़ते हैं इसको। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए, रोशनी और रोशनी और तारीकियां पैदा की। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला की जो है वो हमद से शुरू हुआ है, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। यानी हम में जो है तारीफ में जो है अजमत और मोहब्बत और ताज़ीम होती है। तो जब भी अल्लाह ताला की यानी हम तो होती ही अल्लाह के लिए ना, और फिर मैंने पहले भी बताया था अल्लाह के लिए हमद होती है, लोगों के लिए मद्दाह होती है, ठीक है ना। तो मद्दाह जो है वो हमद कहला सकती है, लेकिन हमद मद्दाह नहीं कहलाएगी, ठीक है। हमद सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही इख्तियार की जाएगी, ठीक है। और मद्दाह में जो औसाफ होते हैं वो बंदे के इख्तियारी नहीं होते, ठीक है ना। मद्दाह भी अगर किसी शख्स की जा रही है तो उसकी यानी किसी की ज़हानत पर, किसी की शक्ल पर, किसी की स्किल पर, वो भी अल्लाह ताला की दी हुई होती है। लेकिन हम जो है वो टोटली 100% अल्लाह की होती है और अल्लाह ताला अपने जो इस्तिफ़ात में जो है वो कामिल है। फिर मतलब लिल्लाही का मतलब यही है कि अल्लाह ही के लिए है और तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं, वो उसी का हकदार है। और जो दूसरों की तारीफ़ की जाती है वो जुज़वी और वक़्ती होती है, उसमें दवाम नहीं होता। लेकिन अल्लाह की तारीफ़ में जो है वो दवाम होता है। फिर क्यों अल्लाह ताला की तारीफ़ है? इसलिए कि उसने ज़मीन और आसमान बनाए। और कुरान में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कितनी जगह सबसे ज़्यादा आपको यही नज़र आएगा कि अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ठीक है ना? तो ज़मीन और आसमान को पैदा करना, अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसान को तो पैदा करना कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। यानी इंसान कहता है ना कि मैं खुद ब खुद बन गया हूँ या मैं मर जाऊँगा तो मुझे दोबारा उठा के बनाया जाएगा। यही मुशरिक कहा करते थे ना, और आज भी बहुत सारे लोगों का यही कहना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें दोबारा बना देना मुश्किल काम नहीं है। ये पहले बना दिया, पहले बनाना ज़्यादा मुश्किल था, दोबारा बनाना किसी चीज़ का इयादा करना मुश्किल काम नहीं है।
جس نے زمین اور آسمان بنا دیے. کتنے بڑے ہیں زمین اور آسمان. اس کائنات کی اگر حقیقت پر آپ غور کریں تو یہ کائنات کتنی بڑی ہے. اس کے اندر جو 7 آسمان ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. صرف یہ آسمان دنیا کو ہی لوگ جو ہے ایکسپلور نہیں کر سکتے. اتنی بڑی یہ جو ہے کائنات ہے. تو اس کے یعنی ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہماری کہکشاں میں صرف زمین جیسے سیارے 6 ارب کی تعداد میں ہیں. اس کائنات جو ابھی تک معلوم کیا گیا ہے اس کہکشاں صرف ہماری اپنی کہکشاں کے اندر. اور پھر کتنی کہکشائیں ہیں اربوں کی تعداد میں ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہر زمین کا اپنا نظام شمسی ہو. اتنی زمینیں یعنی 6 ارب کی تعداد میں جو ابھی تک گنی گئی ہیں اور اس کے اپنے اندر ہر ایک کے اندر جو ہے ان کا اپنا نظام شمسی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس ساری گلیکسیز میں ہماری گلیکسیز ایک ڈاٹ کی طرح ہیں. جیسے ایک ڈاٹ لگا دے پوری کائنات کے اندر وہ ہماری گلیکسی وہاں پر وہ رکھتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ذرے کے برابر ہے. پھر ہماری زمین کہاں ہوگی اور پھر ہم کہاں ہوں گے اس کے اندر. تو ہم اپنا تقابل کریں اس پوری کائنات سے کہ ہم اس کائنات میں کہاں کھڑے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں زمین پر خلیفہ بنا کے اتارا ہے. ہمیں عزت دی ہے تکریم دی ہے. لیکن انسان کا کیا حال ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کوئی معنی نہیں بھی رکھتا ہے. اس کے باوجود وہ تکبر اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اس کی کیا ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے وہ غرور کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے حیثیت بھی بتا رہے ہیں. تو جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے روشنی تاریکیاں تو بہت ساری ہیں لیکن روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنائی ہے. اس روشنی کا منبع کیا ہے. دیکھیں جیسے جہالت ہے نا. جہالت جو ہے وہ ایک کفر ہے شرک ہے جہالت ہے جھوٹ ہے. مطلب جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب تاریکیوں کے اندر آ جاتی ہیں جو انسان کو جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ کون ہے. یہ ہمارا جو ہے شیطان ہے. اور شیطان کے ساتھ جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو نفس بنایا ہے وہ نفس بھی جو ہے ہمیں اس کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو روشنی ایک ہی ہے لیکن اس روشنی کا منبع کیا ہے. وہ کس طرح وہ روشنی ہمیں ملے گی نا. تو جیسے نور حاصل کرنے کی جو اساسات ہیں وہ کیا ہیں. جیسے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ جیسے انسان سچ بولتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے ہدایت حاصل کرتا ہے بصیرت حاصل کرتا ہے اللہ کا تقوی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن پڑھتا ہے نیکی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں نور حاصل کرنے کی اساسات ہیں جو ہمیں نور تک پہنچائیں گی. یعنی ہمیں ہمارے دل کو روشن کریں گی. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا نور اس دن عطا فرمانا. تو نور ہمیں کیسے عطا کیا جائے گا جب تک ہم ان چیزوں کو جن کی لسٹ میں نے آپ کو بتائی اگر ہمارے اندر وہ چیزیں ہوں گی ان چیزوں سے جو ہے ہم نور کو حاصل کریں گے. جب ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہوگی تو پھر اس دن ہم اپنا نور کیسے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. اور پھر جو لوگ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اس کی اساسات کو نہیں پہچان پاتے. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا کرتے ہیں جو لوگ دعوت حق کو نہیں مانتے وہی لوگ جو ہیں پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یا نہیں بھی ٹھہرائیں گے تو وہ مانیں گے ہی نہیں کہ اس دنیا میں کوئی یہ دنیا جو الل ٹپ بن گئی خود ہی جو ہے وجود میں آ گئی. اس کا کوئی خالق اس کا کوئی مالک نہیں ہے. اور یہ جو ہے بس جو حسات زمانے کے ساتھ چلی جا رہی چیزیں ہم بھی اسی طرح مطلب ہم بھی مر رہے ہیں زندہ ہو رہے ہیں. تو بس یہ ایک زمانے کا وہ ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اس کی حقیقت بتا رہے ہیں یہاں پر. وہی ہے جسے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی. یعنی کوئی انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کائنات بنائی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی ہوا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان جو بنائے زمین کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ ٹائم لگائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا اس کو سنوارا اس میں ہر طرح کی چیزیں رکھ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو مل جائے زمین کے اندر. اس کو کوئی چیز بھی کمی نہ ہو زمین کے اندر نا. تو یہاں پر 3 کا لفظ استعمال ہوا. 3 جو ہے وہ مٹی ہے جس میں پانی ملا ہوا ہو اور سوکھنے کے بعد وہ خشک ہو سکتی ہے. اور بہت سارے علماء اسکالرز ہیں جو آج کل جو تحقیق کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے سمندر کے کنارے جیسے مٹی ہوتی ہے
ادھر سے جیسے اس جگہ سے جو ہے انسان کی جیسے تخلیق ہوئی، جیسے مٹی، جو زمین جو ہے وہ انسان کا پیٹ بن گئی سمجھتے ہیں ایک طرح سے. تو وہ مٹی سوکھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف اسٹیجز بتائے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تراب، پھر تین، پھر مسنون، پھر سلسال، ٹھیک ہے نا، پھر جو ہے کل فخار، 5 جو ہے اس کے نام بتائے ہیں. تو یہ انسان جو وہ ایک دم سے بن کے تیار نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو بننے میں بھی اسٹیجز لگے ہیں. وہ مٹی کی جو ہے مختلف قسمیں ہوئی ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ بنتا چلا گیا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نہیں بنایا، لیکن کس طریقے سے جو وہ ایک تخلیق کے مراحل سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، جب اس کا تخلیق مقرر ہو گیا، جب وہ بالکل بن کے تیار ہو گیا اتنے اسٹیجز کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے اپنی روح پھونکی. اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ کئی انسان پیدا کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف آدم اور حوا کو اس میں سے نکالا، ان کو جنت میں رکھا، ان کا امتحان لیا، انہی سے ان کی نسل چلی. یہ مختلف اسکالرز ہیں جن کی رائے ہیں، وہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں نا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح کی تھی، یعنی خلق الانسان بن سلسال. تو اس کے جو مٹی سے بنائے جانے کے جو ہیں ڈفرنٹ اسٹیجز ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام 3 طرح کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، سرخ، سفید اور سیاہ. تو آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں جو بھی انسان نظر آتے ہیں وہ انہی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یا تو کالے ہوں گے، یا گورے ہوں گے، یا پھر مکس جو ہے کلریشن ہوگی ان کی. پھر مٹی کے لحاظ سے آدم کی اولاد کی صفات بھی مختلف ہیں، یعنی مزاج بھی ڈفرینٹ ہیں، کلر بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کی نسلیں بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کی زبانیں بھی ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر لحاظ سے پھر وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ رہنے کی وجہ سے ڈفرینٹ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قضا مقرر کر دی. بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر بنائی بنانے کے بعد. تو تقدیر جب انسان اب تو ظاہر تقدیر کیا ہوتی ہے کہ وہ تو آدم علیہ السلام کو بنا دیا، لیکن جب انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، جب اس کے اندر وہ بھی تخلیق کی انہی مراحل سے گزرتا ہے، یعنی کہ اللہ 120 دن کے بعد جو ہے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، تو اس سے پہلے وہ تخلیق پا جاتا ہے. جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ بہت چھوٹا سا ہو، سینٹی میٹرز میں ہوتا ہوگا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جب اپنی روح ڈالتے ہیں، تو اس وقت جو ہے فرشتے جو ہیں اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ جو ہے اس کا جو عمل، اس کے کیا عمل کرے گا، وہ اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کا وقت کیا ہوگا. یہ 4 چیزیں ہیں جو فرشتے جو ہیں وہ جب اس کے اندر روح ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لکھ دیے جاتے ہیں. یہ قضا اس کو قضا کہتے ہیں، قضا کہتے ہیں، اس کی مقرر کر دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے. یعنی ایک تو جو ہم زندگی گزاریں گے اس دنیا کے اندر، اس کے بعد دوسری مدت کون سی ہے؟ روز آخرت. وہاں وہ اصل ہماری زندگی ہے اگر دیکھا جائے. یہ زندگی جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، یہ آزمائش ہے، اور ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے آزادی دے کے بھیجا ہوا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے، اپنی پوری چوائسیز کے ساتھ اس دنیا میں جیسی بھی زندگی گزاریں، ہم اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کریں گے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے نا. لیکن آخرت کی جو زندگی ہوگی اس کے اندر جو ہے پھر جو بھی ہم نے اس دنیا میں کمایا ہوگا اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دوزخ میں جائے گا اس کے لیے بھی ہمیشگی ہے، جو جنت میں جائے گا اس کے لیے بھی ہمیشگی ہے. اور صرف ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، جن کے اعمالوں میں کچھ اوپر نیچے ہوا ہوگا، اس کے لحاظ سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا. اور لوگ جو ہیں وہ پتہ بھی ہے کہ وہ جانتے بھی تھے مشرک کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ اٹھائے جانے کو جو ہے وہ اس میں شک تھے کہ نہیں، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے جب ہم مر کے مٹی میں جائیں گے. وہیں ایک خدا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے. جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے. یعنی وہ راز اور وہ سیکرٹس جو بندہ کسی سے شیئر نہیں کرتا، اللہ کے علم میں ہے. چاہے وہ کہتے ہیں نا، ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو ماں اپنے ماں باپ سے بھی شیئر نہیں کرتا، اپنے ہسبینڈ سے بھی، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں. تو وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے دل کی جانتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ اس میں کفار کے اوپر، ہم جو پچھلی صورت مدنی جو پڑھ کے گئے ہیں اس میں بنی اسرائیل پہ حجت ہو رہی تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قریش کے اوپر یعنی کفار کے اوپر حجت قائم کر رہے ہیں. اور حجت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا تعارف سب سے پہلے کرا رہے ہیں کہ اللہ ہے کون. ٹھیک ہے. لوگوں کا حال یہ کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. کیوں انہوں نے منہ موڑا؟
سرکشی کی بنا پہ، اس لیے کہ جو کچھ بھی بات آئی تھی وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھی۔ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بہت سارے خداؤں کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ چاچا اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا؟ ان کو اپنے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کیا ان کے پاس کیا حق آیا لوگوں کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا چیزیں آئیں کہ چاہے وہ معجزات ہوں جو رسول کو دیے گئے، دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ نے پیش کی ہیں وہ ہوں، انسان کے اندر کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ نے دکھائی، کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ اللہ دکھا رہا ہے، کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، وہ تمام نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا مذاق اڑایا ان نشانیوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف تمہارا حال نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا بھی حال ہے جن کو ہم نے تم سے پہلے جو ہے نبی بھیجے، تم سے پہلے اقتدار دیا اس زمین کے اندر، ان کا بھی یہی حال تھا۔ آج تم جو یہ نیا کام نہیں کر رہے، پچھلی قوموں نے بھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جن کے قصے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتائیں گے، ہم ابھی پڑھیں گے وہ قصے، وہ کون کون سی قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم نوح، قوم فرعون، کتنی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ اتنے عرصے تک کے لیے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں تباہ برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا کیسا اقتدار، ایسا اقتدار تو تم کو، یہ مکے کے لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی انا کے اندر جو تھے وہ مست تھے، سرکش ہو رہے تھے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کو بڑی بڑی مطلب اس سے نوازا تھا۔ سمود اور عاد تو بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ فرعون کو آپ دیکھیں، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، لیکن وہ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، کیونکہ مکہ پہ بارش نہیں ہوتی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بارش کا بتا رہے ہیں کہ ہم نے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا۔ یعنی نعمتوں کا زوال کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوب زیادہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ان نعمتوں کو وہ بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو اپنے بت بنا لیتے ہیں، اپنے جیسے بندوں کو خدا بنا لیتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یا ان کو غیر مساوی طور پہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم نے یہ بھی پڑھا کہ گناہ کرنے سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، تو جو انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے، تو پھر نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ جیسے ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں نا کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی ایسی بڑی بڑی قومیں اللہ نے سمود اور عاد کی بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر اپنا کوڑا برسایا، تو پھر ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اچھا اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو سرہی جادو ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب یہاں سے ان کے اعتراضات شروع ہو گئے کفار کے، کہ بھائی ہمارے پر تو ایسی کتاب نازل ہو نبی کے اوپر جو ہمارے سامنے اترے، اور پھر فرشتے بھی گواہ میں آئے، ہمیں فرشتے بھی نظر آئے، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب ان کے سامنے اتر بھی جاتی، چھو بھی لیتے، تو وہ یہ کہتے تھے ہمارے پر جادو ہماری آنکھوں کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ تو جادو کیا چیز ہے؟ بیسیکلی جادو جو ہے وہ یہ آنکھوں یا جسم کا پر وہ ایفیکٹ ہوتا ہے جو برحق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جادو جھوٹ نہیں ہے، جادو برحق ہے، لیکن اس کو کرانے والا دونوں جہنمی ہے۔ تو جیسے موسیٰ اور جادوگروں کا معاملہ ہوا کہ آنکھوں پر ایفیکٹ پڑ گیا، جادو کا جسم پر بھی جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، جیسے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب جسم میں کوئی تکلیف ایسی ہو جائے جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، نہ کوئی دوائی سے کوئی اس کا جو ہے علاج ہو رہا ہو، نہ کسی طریقے سے وہ کسی اس میں آ رہا ہو، کسی بلڈ میں کی جو رپورٹس ہیں یا کوئی بھی رپورٹس ہیں، کسی چیز کے اندر وہ نہیں آ رہا ہو، لیکن بندہ ایک بیماری میں مستقل مبتلا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جادو کا ایفیکٹ ہے۔ پھر اس کے لیے بہت زیادہ اس کو پھر معوذتین وغیرہ پڑھنی چاہیے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہے یا تو، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو انسان کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے معاملات کو پیش کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھک چیز جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے۔
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی جو کتنے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خود ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اتنی زیادہ محبت کی جیسے شادی ہوئی تھی، ایک دم سے یعنی شادی کے سمجھے بس 1-2 دن کے بعد ہی معاملہ ختم ہو گیا، جیسے کہ ایک دم سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو حسد بھی کر رہے ہوں گے، اور بہت ہی عمدہ قسم کی شادیاں، جیسے بہت ہی اعلیٰ قسم کی شادیاں، تو اس میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، جلد کرنے والے ہوتے ہیں، جادو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے خاندان کے اندر، کہ اتنی اچھی شادی وہ ہوئی، اتنی منت و مرادوں سے بہت ہی محبت کی تھی، لیکن چند دن وہ شادی نہیں رہ پائی۔ تو یہ سب بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ کہ انسان اس میں، ہم یہ جادو کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے نا۔ پھر اس کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ، پہلا تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ دوسرا یہ کہ یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ فرشتے کے آنے کی پہلی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی اصلی غیبی صورت میں ظاہر ہوتا، لیکن اوپر بتا دیا گیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اب دوسری صورت یہ باقی رہ گئی کہ وہ انسانی صورت میں آئے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ انسانی صورت میں آئے تو اس کے معمور من اللہ ہونے میں تم کو وہی اشتباہ پیش آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمور من اللہ ہونے میں پیش آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کو تم نہیں مان رہے ہو۔ فرشتے آئیں گے بھی تو انسان کی اس بھیس میں ہی آئیں گے، کیونکہ انسان کی آنکھیں جو ہیں اس نور کا ادراک نہیں کر سکتی۔ فرشتوں کا جو نور ہے انسان کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو لا محالہ جب بھی فرشتے زمین پر آئے ہیں، انبیاؤں کے پاس بھی آئے ہیں، جیسے ہم نے اس میں پڑھیں گے، قوم لوط کے پاس فرشتوں کی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جو تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، تاکہ اس کو آنکھ دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ فرشتے کیوں اتارے جاتے ہیں؟ فرشتے جو ہے ٹیسٹ کے لیے اتارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ جیسے انسان کو زمین پر جو ہے اتارا ہے، اور پھر انسان کا جو ہے ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے، تو پھر فرشتے آتے ہیں، پھر وہ عذاب دے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو پھر وہ عذاب لے کے اترتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتہ یا تو موت کے لیے آتے ہیں، یا عذاب کے لیے آتے ہیں، یا پیغام رسانی کے لیے آتے ہیں، یا پھر مدد کے لیے اترتے ہیں۔ جیسے جنگوں میں آئے تو مدد کے لیے اترے نا۔ پھر دوسری یہ کہ فرشتے ہمیشہ اس انسانی شکل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اسی طرح شک میں مبتلا ہو جاتے یا کنفیوژن میں مبتلا ہوتے جیسے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا انکار کر رہے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی آنکھ مار مار کے گزرتے تھے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیسے بے وقوف ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، اور یہ جو ہے ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا۔ ان سے پوچھو آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پہ تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھوا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا میں جو کچھ ہے کس کا ہے، وہ خود کہیں گے اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رحم و کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو وہ بندے کو کیوں پکڑتا ہے؟ لوگ مصیبت کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت میں ان کو عذاب کیوں ملے گا؟ تو ایک مومن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے بدلے اس کے لیے جزا ہے، اور تکلیف دینا بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ ہمیں سزا دیتا ہے کسی بات کے اوپر تو بھی وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ سزا کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم پلٹ آئیں، ہم سے کوئی غلطی یا ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دے، یا ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے تھے۔ تو ہر صورت میں مومن کو تکلیف پہنچے خوشی پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب ایک مومن بندہ جو ہے جس کو مشکل میں پڑتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جاتا ہے، بندہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو پلٹ آتا ہے، جبکہ کافر کے اوپر جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو وہ سرکش ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جس کی اس کو پھر سزا ملتی ہے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے،
اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزی دے رہا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ جن سے لیکن جن سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں، جن کو دیوی دیوتاؤں یا اپنے ہی جیسے انسانوں کو، وہ تو خود جو ہے اس کے محتاج ہے کہ ان کو دیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا، اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، فَمَن زُحْزِحَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی جو ہے کامیاب ہے، انہی کے لیے جو اصل کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث بھی ہے نا کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی فائدہ پہنچانے کی کسی شخص کو کوشش کریں، اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی نہیں کر سکتا، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تمام دنیا کے لوگ، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ تمام یعنی اس لیے کہ اللہ اپنے بندے پر کامل اختیارات رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات کے ساتھ زمین پر اتارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود بھی کامل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندے پر اپنی نعمتیں ڈال دیتا ہے، جب چاہتا ہے ان سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثالیں ہیں، وہ دانا ہے اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ کس بات کے لیے اللہ گواہ ہے؟ کہ میں نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ یعنی شہادت ہمیشہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، تو شہادت اللہ تعالیٰ نے کیسی دی ہے؟ قرآن کے ذریعے دی ہے۔ قرآن آیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صرف خود ہی بول دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو لوگ کیسے یقین کرتے؟ تو قرآن جو ہے گواہ کے طور پر جو وہ آیا ہے، اس میں جو ہے اس میں تمام باتیں لکھ دی گئی، بتا دی گئی کہ یہ چیز کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہیں، اور اس قرآن کے اندر جو باتیں بھی ہیں سارے اللہ کے ورڈ ہیں، اللہ کی طرف سے اترے ہیں، اس کو مانو، اس پہ عمل کرو، تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی شریک ہے؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے، میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اور یہی سورہ کافرون اسی لیے اتری تھی کہ بار بار اس بات کا رد کرنا، کہ دیکھیں ریپیٹیشن ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے نا، سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور پڑھتے تھے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو وہ کتاب دی ہے، اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پہ پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام یا جھوٹا بہتان لگائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا بہتان کس طرح لگایا جاتا ہے؟ حلال کو حرام کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے، انوویشنز کر دی جائیں دین کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ کہہ دیا کوئی جھوٹا نبی بن کر کھڑا ہو جائے، یا پھر اللہ کی آیات کا انکار کرے، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ کہے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یا کائنات خود بن گئی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پہ بہتان کی مثالیں ہیں، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی ظالم کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو حقدار کو اس کا حق نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے، تو اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہراوے شریک کہاں ہیں جن کو تم اللہ سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ یعنی یہ بات، یہ سوال ان کے لیے فتنہ بن جائے گا کہ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو کھل جائے گا، سچ بولتے ہیں تو مجرم قرار پائیں گے، تو یہ سوال ان کے لیے فتنہ ہو گیا۔ تو وہاں اللہ ان کے جھوٹ کی حقیقت کھول دے گا کہ ان کے معبود وہاں سے گم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ جھوٹا بیان دیں گے کہ ہمارے آقا ہم تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے بہت اوتھینٹک حدیث ہے کہ آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک نہ ہٹیں گے جب تک ان سے کچھ سوالات نہ پوچھا جائے۔ کہ پہلا سوال کیا تھا؟ زندگی کیسے گزاری، ٹھیک ہے نا، کہاں گزاری، مال کہاں کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری،
جوانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں ساری اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کے بعد آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، بالکل انسان فریش ہوتا ہے. تو اس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت جو ہے. تو اس کے متعلق اللہ ضرور سوال کرے گا. پھر علم حاصل کیا تو اسے کہاں لگایا، ٹھیک ہے نا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں لگایا، یہ تمام سوالات جو ہیں جب بندہ اس کے جواب دے گا، اس کے بعد اس کے قدم وہاں سے ہٹیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو نہیں سمجھتے. ان کو قرآن سنتے تھے، مطلب جو ایمان نہیں لا رہے تھے. ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے، اور دوسرے بھی جو قریش کے سردار وغیرہ تھے، وہ قرآن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پڑھتے تھے، تلاوت کر رہے ہوتے تھے حرم کے اندر، وہ سنتے تھے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، اور جس کے دل میں طلب نہ ہو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ضد اور انا میں، سرکشی میں جو اپنی اختیار کر لے، ایسے لوگوں کو جو ہے پھر ہدایت نہیں ملتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی وہ کچھ نہیں سنتے. یعنی حق بات نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پہ کفر لگ گیا ہے، کانوں میں ان کے ڈیفنس ہو گئی، اچھی بات سننے کی طرف رغبت نہ ہونا. کیوں نہ ہونا؟ تعصب، سرکشی، ضد، ہر درمی اور خواہشات کے خلاف. یعنی ان کے خواہشات کے خلاف یہ چیز آ گئی نا، اس وجہ سے. تو وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پہ ایمان نہ لا کر دیں گے. حد یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. جب مختلف انبیاء کے تذکرے سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کو کہانی کہتے ہیں. وہی امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ میں کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ کہیں گے در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا. ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے نا. یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وہ تو ہے ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. یعنی آخرت کا کھلا کھلا انکار کر رہے ہیں. کاش وہ منظر تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حق کی حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ لوگ خود بھی اپنے جو انہوں نے گناہ کیے تھے اس کے بوجھ، اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کا بوجھ. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت پہ آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچتے ہوں. اللہ تعالیٰ خود سورہ کہف میں فرماتے ہیں نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یعنی جو مال ہے، جو بیٹے ہیں، وہ زندگی کی حیات کی دنیا کے ایک سامان ہے. باقی تو رہنے والی جو ہم اپنے اچھے اعمال کر رہے ہیں، جو یہ باقیات ہیں یہ رہ جائیں گے. باقی سب کچھ جو ہے یہیں رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. اور جب مرنے والا جو ہے مر جاتا ہے، اس کو لوگ حدیث میں ہے نا، جب دفنا کر جاتے ہیں تو کیا چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے؟ صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اس کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اس کا مال بھی رہ جاتا ہے. تو یہ انسان کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے، انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقتی کھیل تماشا ہے جس کو ہم ہمارے انٹرٹینمنٹ میں گزار دیتے ہیں. ہمارا جو آپ دیکھیں جو پورا وقت ہے زیادہ کس چیز میں گزرتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہی ہے نا، گھومنا پھرنا، مزے کرنا، کھانا پینا زیادہ تر بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا بھی بہت کم کیا ہے. 5 نمازیں کتنی دیر میں انسان کمپلیٹ کر لیتا ہے؟
ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے پہ قرآن پڑھو، اپنی مرضی ہے 5 منٹ پڑھ لیا، آدھا گھنٹہ پڑھ لیا، 1 گھنٹہ پڑھ لیا، پوری دن میں اگر ہم حساب لگائے تو کتنا ٹائم جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے ہیں بیسیکلی. تو زیادہ زندگی کا ٹائم جو ہے ہمارا انہی چیزوں میں گزرتا ہے نا. حالانکہ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے خود ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ دنیا کا سامان ہے یہ زندگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے. اللہ کی اہمیت اس کی اہمیت جو ہے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پانی میں آپ انگلی ڈبو دیں، جو پانی ہاتھ میں لگتا ہے اس کی برابر بھی جو ہے اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے. تو پھر انسان یہ سوچے کہ یہ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے، یا یہ زندگی جو ہم گزارے ہیں ہماری بے مقصد زندگی ہے. اگر ہم با مقصد زندگی گزاریں گے تو کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، اور بے مقصد زندگی گزاریں گے پھر ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا. تو اب ایک شخص جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہوا بھی ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے لیے یہ بڑے بڑے محل، گاڑیاں، بزنس کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ ایک عام انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے لیکن ان چیزوں میں دل نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء صحابہ کرام کو بھی، اب انبیاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا، بعض انبیاؤں کو، لیکن انہوں نے اس دنیا میں دل نہیں لگایا. انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے مال کی محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہماری اس سے اللہ کا شکر بڑھ گیا، اللہ کا ذکر بڑھ گیا. تو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی انہیں غفلت پہ نہیں ڈالتی، چاہے ان کے پاس بہت کچھ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن جن کے پاس نہیں بھی ہو، اگر دنیا میں دل لگا ہوا ہے تو وہ بھی ان کو غفلت میں ڈال دے گی نا. تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہوں، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ضیاء کاری سے بچنا، یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہوں، غلط کاموں سے بچانا چاہتے ہوں. پھر کیا تم الگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یعنی بیسیکلی وہ اللہ، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی انہوں نے ان کے ساتھ گزاری. وہ آپ کو امین اور صدیق کہتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ پر بہت بھروسہ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، ویسے ہی وہ آپ کے دشمن بن گئے. آپ کو جادوگر کہہ دیا، آپ کو جھوٹا کہہ دیا، آپ کو ساحر کہہ دیا. تو وہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے تھے، وہ اس پیغام کو جھٹلاتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات نہیں پہنچائی، ان کے آپ بڑے بڑے قدر و قیمت والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ ہرٹ کرنے سے بھی جو نہیں چوکتے تھے. تو یہ باتیں جو ہیں، ظاہر ایک شخص کا ایک اونچا مقام ہو، ایک عزت ہو، اور پھر وہ گر جائے ایک دم سے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا کیا حال ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا تنگ ہوتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کمفرٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی کیا گیا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول چھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں. کہ کتنا عرصہ لگے گا حق کو پہنچنے میں، کہ آپ یہ دیکھیں نوح علیہ السلام کی جو ٹائم ہے وہ 950 سال ہے. اس کے باوجود بھی کتنے کم لوگ جو ہیں. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اپنا کام جو ہے کتنے عرصے میں اس نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی آزمائشوں سے گزارنا ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے نا. اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہوتا تھا کہ کیوں نہیں ایمان لا رہے. صحابہ کرام کو بھی ہوتا تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، کیونکہ یہ مکی دور کی جو ہے، یہ سمجھے سب سے لاسٹ سورہ ہے مکی دور کی. ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، لوگ جو ہے ایمان لا کے نہیں دے رہے. تو یہاں پر اللہ یہی فرما رہے کہ اگر تم سے ان کی بے رخی نہیں برداشت ہو رہی تو تم اپنے طور پہ کوشش کر لو، یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان نہیں بنو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی مسلمان بنانا ہوتا تو پھر نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. تو اب انتظار کرو. ٹھیک ہے نا. تو دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی جو سنتے ہیں کان کھول کر. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں سے اٹھائے گا. یہاں یہ بات بھی، یہ بھی جو سمجھنے کے قابل ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں اور مردہ لوگ جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں. تو جو ہمارا یہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ جو مر جاتا ہے اس کو پھر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے.
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک شخصیت ڈالی ہوئی ہے جو روح ہے، جو عالم ارواح سے آتی ہے ہر بندے کے اندر، اور جب انسان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ پوری کی پوری روح نکال لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ روح جو ہے پھر وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اگر دیکھیں، اگر وہ بندہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، ابھی اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، وہ دیکھ رہا ہے، یا اس کے کان کھلے ہوئے، وہ جو ہے نا سب اس کو لوگ رو رہے ہیں تو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے مردے کو، یہ سب غلط بات ہے، کیونکہ جب روح پوری نکال لی گئی تو آنکھ کی روح کہاں گئی، کان کی روح کہاں گئی، کیا وہ رہ گئی ابھی؟ روح جو ہے وہ پوری کی پوری انسان کی جو ہے وہ سب چیز کرنے کے قابل ہوتی ہے نا، آپ کے حواس جتنے بھی ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے آپ کی روح، جب یہ نکل گئی تو پھر انسان جو یہ بس ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے اس ڈیڈ باڈی کو انسان کتنی جلدی اپنے سے دور کرنے کی، کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان کہتا ہے کہ بس اب اس کو دور کرو، اس کو جو ہے جلدی سے جا کے دفنا دو، اس کے پاس سے جو ہے بو آنا شروع ہو جائے گی، اس کے پاس سے یہ شروع ہو جائے گا، اتنی عزیز ترین چیز ہو کے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس ڈیڈ باڈی کے اندر کچھ رہا ہی نہیں ہے، تو مردہ چیز ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس چیز کو یہاں، اور اللہ مثال بھی اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے دیکھے زندوں کی مثال بھی بیان کر دی اور مردوں کی بھی، کہ جو سننے والے ہیں وہی اس پر لبیک کہیں گے، اور جو مردہ ہے اللہ تو انہیں بس قبروں سے اٹھائے گا، وہ نہیں سنیں گے، اور پھر وہ اس کی عدالت پہ پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین پہ چلنے والے کسی کسی جانور، اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ دیکھیے تقدیر اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر بنائی ہے، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو چھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیات الہی کے متعلق کی توفیق نہ بخشی جائے، اور ایک متعصب غیر حقیقت پسند طالب علم اگر آیات الہی کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہے، اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور اور دور تک کھینچتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں جو مثالیں بیان کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں ان مثالوں سے جو ہے وہ حق کی طرف پہنچ جاتے ہیں، کتنے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، گمراہ لوگ اسی سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جن کے دل میں سچائی ہوگی ان کو ایمان کی دولت، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جن کے دل میں سچائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایمان کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اب کائنات پر غور و فکر کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے، غور و فکر سے مراد ہے کہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے اندر سے، اتنی بڑی بڑی یعنی کائنات پہ غور کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کائنات پہ غور و فکر کرو، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے کی چیز ہے، انسان جب کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جو زمین کے تہہ میں اتر کے جو ہے زمین کے بارے میں اور زمین کی مخلوقات کے بارے میں، یہ سمندر ہے، سمندر کے تہوں میں جا کے کیا کیا نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، کیا کیا انہیں اللہ کی قدرت کی چیزیں نظر نہیں آتی ہوں گی، اور جو پھر آسمانوں میں جا کے جو ہے وہ کیا جو ایکسپلور کر رہے ہیں، کیا کیا اللہ کی جو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت نظر نہیں آتی ہوگی، لیکن جن کے کانوں پہ ڈاٹ پڑ جائے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، ظاہر ہے وہ اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے دل کے اندر کی بات بیان کر رہا ہے کہ کتنے ہی ایتھیسٹ بن جائیں، کتنے ہی کافر مشرک بن جائیں، لیکن جب انسان پر مشکل آتی ہے تو اس کا دل اندر سے پکار اٹھتا ہے، اس کی فطرت اس بات کی وہ کرتی ہے کہ کوئی اندر سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تو کوئی ہے تو مجھے بچا دے، نہیں بھی انہیں پتا نا اللہ کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے بتا دے۔ کتنے زیادہ کنورٹ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے آپ واقعات پوچھیں تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب ان پہ مصیبت آئی تو وہ ایتھیسٹ تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ اگر تو کچھ ہے، تیری طاقت ہے تو ہمیں دکھا دے، ہم مسلمان ہو جائیں گے یا ہم جو ہے تیرے راستے پہ آ جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کی فطرت ہے، لیکن انسان کو جب تک وہ خوشی میں اپنی اس میں رہتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، جب بہت موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، موت کے منہ میں جیسے فرعون پہنچا
تب اس کو جو ہے جب اللہ یاد آیا، ویسے اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا سرکشی، حالانکہ کھلی کھلی نشانیاں اس کے پاس آ رہی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. ٹھیک ہے نا، ہر قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا کہ ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، مختلف قسم کی آزمائشی بھیجی، لیکن کیا ہوا جب انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی تو ان کے دل اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیے. ٹھیک ہے نا، تو بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. ان کو جو عاجزی اختیار کرنے سے شیطان نے منع کر دیا. شیطان ان کو پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سختیاں ڈالتا ہے انسان نہیں پکڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. اب جو چاہے کرو تم. چلو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ تو وقت ہی مشکل تھی جو میرے پاس آئی تھی، اللہ اب تو میں کتنے مزے سے رہ رہا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پھر ٹوٹلی بھول جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انسان کو پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری چال سب سے زیادہ تیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ میں ہدایت بھی دیتا ہوں، میں تمہیں راستے بھی بتاتا ہوں، لیکن جب تم اس کو نہیں سنتے، سخت تمہارے دل ہو جاتے ہیں، تو پھر میں تمہارے کو ڈھیل دے دیتا ہوں. اور یہ ڈھیل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے جو مرضی اب تم جو کرو، نہ تمہیں کوئی بیماری آئے گی، نہ تمہیں کوئی مصیبت آئے گی، نہ تم پہ کوئی عذاب آئے گا، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑتا ہے. دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے انسانوں کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات آتی تھی تو آپ دو نفل فوراً دو وضو کرتے تھے اور دو نفل نماز پڑھتے تھے. ہم نے دیکھا کہ حضرت یونس پہ جب مشکل آئی تو انہوں نے کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کیا. اسی طرح حضرت ایوب جو کے اوپر جو کتنی سخت بیماری آئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہی گر گرائے، وہ نا اللہ سے ہی مانگا انہوں نے. تو اب بدر کے مقام پہ ہم دیکھیں کہ کتنا سخت وہ موقع تھا، کتنے کم مسلمان تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گریہ زاری کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے. تو مشکل میں انسان جب پھر وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ جھکتا ہے. اس طرح وہ بخشش یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس تھے. اس طرح لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، یعنی ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. ٹھیک ہے نا، اللہ کی تعریف کیوں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا خاتمہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ ہم ایک قوم کو دوسری قوم سے یا ایک خراب گروپ کو دوسرے خراب گروپ سے نہ دفع کرتے رہیں تو اس زمین پہ جو ہے فساد برپا ہو جائے. اگر فرعون کو اللہ زندہ رہنے دیتا تو وہ کیا کرتا؟ حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا تو نے ان کو اس لیے رکھا ہے کہ ان کے مال، ان کے اولاد اور ان کے جو خزانے وہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روک دیں، لوگوں پہ ظلم کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب دے جس سے پہلے کسی کو نہ عذاب دو. اللہ اس طرح کی دعا کی نا انہوں نے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی پہ کیسا ان کو عذاب دیا کہ ان کے پورے گھروں سے، ان کے باغوں سے اللہ تعالیٰ ان کے پورے لوگوں کو نکال کے لے آیا اور ان کو جو ہے سمندر میں ڈبو دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آنے کا موقع دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا بھی امتحان لیتا ہے. تو ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. ٹھیک ہے نا. اور پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ تو ایسا انسان پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ فتنے پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے، یعنی وہ فتنے بھی پیدا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بھی کرے گا، جو صلح، جو نیکی کا کام کریں گے، جو زمین پر جو ہے اصلاح کریں گے زمین کی. ٹھیک ہے نا. اور کوئی لوگ کوئی اچھا سوری ٹھیک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو. دیکھو کس طرح ہم بار بار نشانیاں اپنی نشانیاں ان کے لیے پیش کرتے ہیں، یعنی دلائل دیتے ہیں، اور یہ کس طرح اسے نظر چرا جاتے ہیں. اچھا، ظلم کے خاتمے پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان قوموں کی تباہی میں دوسروں کی اصلاح ہے اور نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظالم انسان سے سب پرندے، جانور، درخت سب پناہ مانگتے ہیں. اور میں نے پوائنٹ لکھا تو اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی جس مالک نے تمہیں یہ کانیں اور آنکھیں دل دیے ہیں اگر وہ چاہے تو تم سے یہ لے لے.
تو कौन से माबूद है ये तुमको वापस दे सकेंगे अगर वो तुम्हें देना ना चाहे। अल्लाह ताला बार बार ये नसीहत हमें क्यों कर रहा है, ताकि हम जो है अपने आंख और कान खुले रख के अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करें और कोई भी गलत काम करने से हम बाज आए। और दूसरी बात ये कि हमारा जिस्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जिस्म हमारी जो अल्लाह ताला की तरफ जो है अमानत है। हमारी माल, हमारी औलाद, हमारी आँखें, कान, सलाहियतें सब अमानत है, और जब अल्लाह चाहेगा उनको ले लेगा। और जब अगर वो गलत इस्तेमाल कर रही है, अगर गलत इस्तेमाल, तो इंसान को जब गलत इस्तेमाल उसका कर रहा होता है, उसको डरना चाहिए कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें दी थी, क्या हम उनको उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? कितना साफ साफ देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने आपको इंसान बनाकर भेजा, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारी ही तरह का इंसान हूँ, और बस फ़र्क क्या है कि मुझे वही की जाती है। मैं अल्लाह का चोज़न बंदा हूँ। अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों को खुद चूज़ करता है। जब अल्लाह ताला उनके अंदर देखता, और फिर अल्लाह ताला उनकी नशोनुमा भी खुद अपने उसमें करवाता है। उन जितने भी नबी आए हैं, अम्बिया, रसूल आए हैं, वो अल्लाह ताला की उसमें उसके अंदर आप कहें हिफ़ाज़त में पले बड़े हैं वो। ठीक है ना? इसलिए वो हर बुराई से, हर उससे दूर होते हैं। लेकिन वो होते इंसान हैं, वो खाते-पीते सब कुछ है। लेकिन जब जो लोग जो हैं जब गुलूफ़ कर जाते हैं अपने नबियों के लिए, तो वो कहते हैं हमारे नबी तो नूर थे, हमारे नबी तो ये थे, हमारे नबी तो, जैसे यहूदियों ने, ईसाइयों ने अपने-अपने नबियों को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो हम भी दूसरी तरीके से कि हमारे नबी नूर थे, अल्लाह ताला ने नूर बनाया, नूर के 2 टुकड़े किए, और फिर उसमें से एक नूर जो थे वो नबी थे। तो इस तरह की जो है वो बातें जो है गुलू करके जो है नबी के लिए, के शान में जो है इस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ पे खुलकर ये बताया जा रहा है, देखिए उस ज़माने के लोग थे, वो नबी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे ये तो इंसान है, ये नबी कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को या किसी माफ़ूकुल जो है बशर, किसी और को जो है फितरत इंसान को जो अल्लाह ताला भेजता, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आज का इंसान जो है वो नबी को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं, कि नबी जो थे वो इंसान नहीं थे। ठीक है ना? तो इसलिए वो बहुत तो यहाँ पे यही बात है कि जब भी कोई शख्स खुदा रसीदा हो, लोगों को इससे यही तवक्को रही है कि इससे माफ़ूकुल फितरत चीज़ें वाक़ई हों। ठीक है ना? जो भी अल्लाह का पैगाम लेके आए कि कोई करामत करके दिखाए, कोई बड़ी-बड़ी निशानी करके दिखाए, तब हम मानेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानी नहीं दी इसीलिए, कि सारे मौज़ज़ात अल्लाह ताला पिछली कौमों को दे चुका था, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने झुटलाया। तो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जो निशानी थी, मुअज़्ज़ज़ा था, वो कुरान की शक्ल में दिया कि आप कुरान पढ़ो और उससे जो है हिदायत पाओ। ठीक है? और यहाँ पे नबी सल्लम जो है इस चीज़ से नबी सल्लम की ज़बान से ये कहलवाया जा रहा है कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ। साफ नबी सल्लम ने इसका इनकार किया। ना ये मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ़ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाज़िल की जाती है। और आगे भी आएगा कि मैं वो अपने मुँह से वही बात कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। दीन के बारे में ख़ास तौर पर। फिर इनसे पूछो क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? इसीलिए जो है इंसान को जो है वो काहिनों नजीमियों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई गैब का इल्म नहीं होता। और होता भी है, थोड़ा बहुत उनको मिलता भी है शैतान की तरफ से, तो उसपे झूठ होता है ज़्यादातर। तो ये इसी तरह ये कहते थे कि किसी शहीद के पास, किसी नजूमी के पास, किसी काहिन के पास, किसी वली के पास कब्रों पे जाते हैं, आस्थानों पे जाते हैं, माँगते हैं कि ये जो है इनको इल्म है गैब का, ये अल्लाह से हमारी बात मनवा लेंगे, ये अल्लाह से हमें दिलवा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में आती हैं, तो इंसान को इन तमाम चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो बाँटने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह है। यानी जो अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उसे बाँट रहा हूँ, जो इल्म मुझे दिया है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है? अच्छा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस इल्म पे वही के ज़रिए से उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएँगे कि उसके सिवा वहाँ कोई ऐसा ज़ी क़दार ना होगा जो उनका हामी और मददगार हो या उनकी सिफ़ारिश करे। शायद कि इस नसीहत से मुतनब्बा होकर वो खुदा तरसी की रविश इख्तियार कर लें। जो लोग अपने रब को दिन-रात पुकारते रहते हैं और इसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, इन्हें अपने से दूर ना फेंको। यानी कुरैश के जो बड़े-बड़े सरदार और खाते-पीते लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात के साथ ये भी एक एतराज़ था कि आपकी गर्दोपेश हमारी कौम के गुलाम, अदना लोग, अदना तबके के लोग, यानी कि यतीम, मिस्कीन,
غربا آپ کے نزدیک سارے جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ فیملی سے تعلق رکھتے تھے نا، تو آپ کے پاس جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سارے مفلس لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، غلام ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ ان کو اگنور نہیں کریں گے، وہ تو آپ اللہ کی طلب میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور یہ تو صرف اسی لیے آتے ہیں کہ بس آپ بلا رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں، وہ بھی دل میں ان کے وہ ہے نہیں کہ وہ سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بتا رہے ہیں تو چاہے وہ غریب ہوں ان کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں۔ اسی طرح سے سعد ابی وقاص، ابن مسعود، بلال نبی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ قریش نے کہا کہ ان کو ہٹائیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے ایک واقعے میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورت اتاری تھی، سورہ ابسا و تولا، کے ایک جو ہے اندھا ان کے پاس آ گیا، تو آپ کا جو ہے تھوڑی چہرے پہ آپ کی ناگواری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کے اندر کھول کر بیان کر دیا کہ اس وقت آپ قریش کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے دین کی، تو جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایمان ان کے دل میں اترا تو نہیں تھا، لیکن وہ کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ کیا ہے، ابن مکتوم جو تھے وہ اندھے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین کی سمجھ کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی سی ناگواری آ گئی، ہلکی سی۔ اس وقت وہ ظاہر سمجھانے میں مصروف تھے، تو وہ ناگواری کسی کو تو نظر نہیں آئی، لیکن وہ اللہ کو نظر آ گئی۔ اور قرآن کو میں اللہ تعالیٰ نے ابسا و تولا کے اندر جو ہے کہ اندھا تمہارے پاس آ گیا اور تمہارے چہرے پہ ناگواری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی باریک بھی اور باخبر ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ نبی بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ کی۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے۔ سب سے پہلے آزمائش کیا ہوئی تھی؟ آدم اور ابلیس کی، کہ ابلیس سے کہا سجدہ کرو تو اس نے اپنی بڑائی بیان کی کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو فائر سے یعنی آگ سے پیدا ہوا، تو تم نے اس کو تو سڑی مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو نہیں اس کو سجدہ کروں گا۔ اور اس کے بعد آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے سے اس طرح سے کرنا کہ وہ ایک دوسرے کی کسی کو بڑا سمجھنا ہے، کسی کو چھوٹا سمجھنا، تاکہ انہیں دیکھ کر کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ ہے کہ انسان اگر کوئی غلطی کر لے اور وہ بھی مطلب وہ نہیں ہوتی انٹینشنلی، بھی غلطی سے کوئی کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی بھی کہا اگر ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم و کرم، اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کے غضب پر حاوی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے نا، اور ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اور اس ایک حصے سے جو ہے ماں اپنے بچے سے رحم کرتی ہے، جو مخلوقات ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ 99 جو رحمت کے حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اس رحمت کا جو اصل حصہ ہے وہ قیامت کے دن نظر آئے گا کہ کس طرح اللہ کی رحمت جو ہے اس دن بٹ رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کے ہمیں امیدوار ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں لیکن اللہ سے دنیا میں توبہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے میں 70 بار استغفار کرتا ہوں دن میں، ہم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ بس کوئی ذرا سا ہوا تو استغفار کر لیا، اس کے بعد ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار کرتے رہیں، غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مال اور ہماری شکل نہیں دیکھتا بلکہ ہماری دل کی حالت دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اور میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ یعنی عذاب مانگتے تھے آپ سے کہ بھائی ہم تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو ہمارے پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی وہ کیا کہتے تھے، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں۔ اور یہودی اور عیسائی کیا کہتے تھے، آپ یہودی بن جائیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، یا آپ صحیح ایمان لائیں گے جب آپ یہودی بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا،
جو چیز آپ لے کے آئے ہیں اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی، یعنی عذاب جس کے تم جلدی بچا رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی میں تو انسان ہوں نا، تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر ان کے اختیار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کر لیتے. لیکن اللہ کے اختیار میں یہ چیزیں اور اس کی حکمت پر مبنی چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ جب چاہے گا اپنے حکم سے اس چیز کو کرے گا. لیکن میں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اختیار میں نہیں دی. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. کتنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جو ہے، اپنی طاقت کی جو ہے، اپنی عظمت کی، سمیع علیم ہے، بصیر ہے ہر چیز کے اوپر. کھول کھول کر اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں نا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا دانہ جو ہے وہ کہاں اگے گا، کہاں گرے گا. ایک پتا جو ہے وہ کہاں سے نکلا، کہاں جا کے گرے گا. یعنی جو درخت پہ جو پتے ہیں ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، وہ کہاں گرتے ہیں، کہاں پہ جو سوکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جو ہے اللہ جانتا ہے. کون کب مرے گا، کون زندہ ہو کے کون زندہ ہے، کون مردہ ہے، کون مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے. سب چیزوں کو جو اللہ اللہ کو پتا ہے. بیبی جو ماں کے پیٹ میں گرو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح گرو ہو رہا ہے. چاہے جتنے بھی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا گرو ہو رہا ہے. کتنی بیماریاں ہو گئی ہیں آج کل، ذہنی بیماریاں جو ہیں، فزیکل بیماریاں ہیں. بعض دفعہ وہ الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آتی اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بعد میں کہ بچے کے اندر یہ بیماری ہے یا یہ چیز ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے. دوسروں کے اوپر بھروسہ نہ کرے، اپنے جیسے لوگوں پہ بھروسہ نہ کرے. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، دن کو تم جو کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں بھیج دیتا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے نا. تو نے ہی ہمیں زندہ کیا، تو نے ہی ہمیں مارا، تیرے ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں. جب بھی ہم سوتے ہیں، نیند سوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں. اور خیر کے ساتھ وہ ہمیں اٹھاتا ہے، پھر ہمیں زندگی کی طرف جب تک ہماری زندگی ہے وہ ہمیں لے کر جاتا ہے، تاکہ زندگی کی مدت مقرر ہو. آخر کار اسی کی طرح تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا معاملہ، ہماری تقدیر کا معاملہ، ہماری رزق کا معاملہ، ہماری جزا و سزا کا معاملہ جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، بارش کب برسے گی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا پروان چڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کو پتا ہے. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے نا. نگرانی کرنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا فرشتے. ہر شخص کے لیے اس کے آگے سے اور پیچھے سے پہرے دار مقرر جو کر دیے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہر چیز سے، شیطان سے بھی حفاظت کرتے ہیں، وباؤں سے بھی حفاظت کرتے ہیں. ہر جگہ جو ہے فرشتے جو ہماری حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور کتنی جگہ ہم بڑے بڑے حادثات سے بچ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ آنکھ پہ بچوں کے، بعض دفعہ بڑوں کے، بچوں کے آپ دیکھیں کون آنکھ، اللہ تعالیٰ کس طرح آنکھ بچاتا ہے کہ آنکھ کے اندر تک کے کونوں تک پہ جو ہے وہ زخم لگ جاتے ہیں، بچے گر جاتے ہیں، ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ آنکھ بچا دیتا ہے. تو یہ فرشتے ہیں جو ہے ہمارے جو آزو بازو دائیں بائیں ہر جگہ رکھے ہوئے ہیں، جو ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ ہم باہر جائیں تو انسان کو پتہ نہیں کہ دوسرا قدم جو ہے ہم صحیح رکھ پائیں گے بھی یا نہیں رکھ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت میں جو ہے ہمیں دے دیا ہے. پھر اسی طرح جو ہے کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے حساب کتاب لکھ رہے ہیں. پھر جو ہے فرشتے ہیں جو فجر سے عصر کے درمیان جو ہمارے اعمال، جو جن کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں فجر سے عصر کے درمیان بھی. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک شخص اگر کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے پوری زندگی، لیکن بیماری کی وجہ سے جو ہے اس کا عمل رک جاتا ہے وقتی طور پہ، کہ وہ بیمار ہو گیا، بہت شخص شدید بیمار ہو گیا، فرض کیا تہجد پڑھنے والا تھا، شدید بیمار ہو گیا، تہجد نہیں پڑھ پا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح لکھو جس طرح وہ عمل کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ صحیح ہوتا تو یہ عمل کرتا رہتا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اسی طرح سے حکم دیتا ہے.
پھر تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان اوکے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ پھر جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ جب کوئی ہم غلطی کرتے ہیں نا تو وہ 6 گھڑی اپنا قلم رو کے رکھتے ہیں، اگر ہم نے کچھ گناہ کا سوچا ہے، اور 6 گھڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی دیر روکتے ہیں کہ بندہ اس میں سوچ کے فیصلہ کر لے، اور بندہ اگر اس کو ٹال دیتا پھر نہیں لکھتے، اور پھر اس کی جگہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر کر لیتا ہے بندہ تو پھر اس کو ایک ہی برائی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا انسان ہوتا ہے کوئی، اگر وہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کر لیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا دیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے شرک شرک کی تردید پہ بات بتا رہے ہیں۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسری گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عذاب اوپر ہی سے آئے گا تو عذاب ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کے اندر فتنے بھی پیدا کر دیتا ہے، 2 قوموں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا مورنا شروع کر دیتے ہیں، بغض و عداوت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، وہ قومیں جو اللہ کو بھول جاتی ہے انہیں ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو یہ سب عذاب کی شکلیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، اس سے کہہ دو میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں، میری ذمہ داری صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے۔ ہم پڑھ کے گئے تھے نا کل پرسوں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے۔ اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، یعنی غیبت بھی کوئی کر رہا ہوگا تو انسان کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، بجائے یہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں نا، کیونکہ انسان جو ہے وہ نسیان کا ہے، انسان جو ہے نسیان سے ہی نکلا ہے انسان کا لفظ، یعنی بھولنے والا۔ تو اب دیکھیں ہم نے پورا قرآن پڑھا لیکن اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم بھولے ہوئے تھے اس کو، یعنی کہ اب یاد آ رہی ہیں چیزیں، ہاں ہم نے یہ پڑھا تھا یا ہم نے یہ کبھی سنا تھا، اس میں یہ اچھا اس میں یہ بات بھی تھی، یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں تھی۔ تو انسان بھول جاتا ہے بعض چیزوں کو، تو یہ ریمائنڈر ہے، اور پھر اسی لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں اپنی ان غلطیوں کی جو ہے وہ اصلاح کرتے رہیں۔ تو قرآن ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھ کر سنانا بھی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ کہ کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار، کوئی سفارش اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس کا قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے پروردگار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں دفع دے سکتے نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درہا حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی نصیحت چل رہی ہے ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں بنانا ہوتا تو اپنے پاس سے کھلونا ہی بنا لیتے، ہمیں انسان کو پیدا کرنے کی یا زمین آسمان کو پیدا کر کے انسان کو بنا کے اس کا ٹیسٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، یعنی ہمیں حق اور باطل کو دیکھنا تھا کہ باطل پہ کون ہے اور حق پر کون ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا، اس کا اشاعت عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی انسان کو نظر نہیں آتی. ہر طرح کا انسان ہے دنیا کے اندر نا. بعض لوگ اللہ کی بادشاہی کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, تو ان کو نظر نہیں آتی اللہ کی بادشاہی. لیکن قیامت کے دن جو ہے ہر بندے کو اللہ کی بادشاہی حقیقی طور پہ نظر آئے گی. یہاں پہ یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے. اس کو غیبوں کا بھی پتا ہے, اسے ہر کھلی چیز کا بھی پتا ہے, اور دانا اور باخبر ہے. ابراہیم کا واقعہ, اب یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اچھا, ابراہیم کا واقعہ یاد کرو, جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. تو سب سے پہلے جو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اپنے گھر سے شروع ہو رہی ہے, کہ انہوں نے جب حق کو پہچانا ابراہیم علیہ السلام نے, تو سب سے پہلے جو اپنے باپ کو سمجھائی یہ بات, کہ کیونکہ وہ جو ہے وہ بت بناتا تھا اور ظاہر بتوں کو پوچھتا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رشتے داروں کو ڈرائیں, اپنے قریب تر لوگوں کو ڈرائیں. ٹھیک ہے نا. تو جو دعوت کی جو ابتدا ہوتی ہے, اچھی بات کی جو ابتدا ہوتی ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے رشتے داروں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر انسان آگے نکلتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جو ہے انذار کیا, ان کو دعوت دے دے کے بلایا, اور ان کو اللہ کا پیغام جو ہے سنایا. تو لوگ کس طرح لوگ جو تھے فوراً اٹھ کے چلے گئے, سوائے ایک آدھ کے. جیسے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے, حضرت صفیہ کے بارے میں ان کی جو پھوپھی تھی وہ رکی. اس کے علاوہ لوگ, ابو لہب حالانکہ سگا چچا تھا, اتنی محبت کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس نے اپنی ایک بہت ہی پسندیدہ جو ہے لونڈی آزاد کی تھی. لیکن کس بات کی وجہ سے ناراض ہو گیا, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور اس نے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ, آپ نے جو ایک اللہ کی توحید کا جو پرچار کیا, بتایا, تو سب سے زیادہ جو تھا وہ آپ کا جو ہے دشمن بن گیا. اسی بیس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں اس کے اوپر جو ہے سورہ لہب نازل کی. کسی کا نام لے کے اللہ نے قرآن کی کوئی سورت نازل نہیں کی اس طرح, ابو لہب کا نام لے کے نازل کی, کہ اتنا زیادہ ورسٹ اینیمی تھا آپ کا. اور اسی طرح آزر بھی اسی طرح کا تھا, جیسے ابو لہب تھا اس سے کہیں زیادہ تو تھا وہ آزر تھا, جو حضرت جو ابراہیم باپ ہونے کے باوجود وہ آگ میں ڈالنے کے لیے آپ کو پیش تھا. تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے, اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو دیکھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے گروہ ہوئے, تو ان کی فطرت جو تھی وہ اتنی زیادہ پاک اور پیور تھی, وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہوئی. اور پھر کس چیز پہ غور و فکر کی, انہوں نے جو ہے آسمان و زمین پہ غور و فکر کیا, کہ یہ جو آسمان سے یہ سورج ہیں, یہ چاند ہیں, یہ ستارے ہیں, یہ بارش ہو رہی ہے, پانی ہے, سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے رہتے تھے. تو وہ پہچان گئے کہ اس کو پیدا کرنے والا جو ہے کوئی مالک کوئی ہے. یہ جو بت ہیں یہ تو خود محتاج ہیں, جن کو یہ بنا رہے ہیں, جن کی پوجا کر رہے ہیں, تو وہ خود جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دکھائی وہ چیزیں, اور وہ خود اس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رشت ان کے دل میں جو تھی اس کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے, اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے جائے. آہستہ آہستہ گریجولی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی. اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے اپنی قوم کو بتانے کے لیے, وہ خود جس ہدایت پہ پہنچے, اسی طرح انہوں نے اپنے قوم کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں کہ یہ ان کی قوم جو تھی, یہ بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی جو قوم تھی وہ سورج بھی ان کا دیوتا تھا, چاند بھی ان کا دیوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے, اور اللہ کو بھی مانتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے بس اللہ تو اوپر ہی ہے, آسمانوں کے اوپر ہے, باقی سارے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو شرک اس میں شریک ہیں. تو ستاروں میں بھی سے بعض ستاروں کو جو ہے انہوں نے جو ہے بتوں میں بنایا ہوا تھا, بلکہ بت تراش لیے تھے ان کے ناموں پہ, یعنی ان کا جو شرک کا جو سسٹم تھا وہ اس پہ ڈیولپ تھا پورا. تو اسی لیے ان کو اسی چیز سے انہوں نے یہاں پر لوگوں کو لے کر اور اس چیز کے اوپر بتایا کہ دیکھو, اچھا سورج سے سٹارٹ کیا انہوں نے, یہاں تارے سے سٹارٹ کیا, سوری. تو لاجک دینے کے لیے چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو صرف ان کو بتانے کے لیے. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا.
ٹھیک ہے. اور پھر جب سورج کو روشن دیکھا یعنی کہا یہ تو بہت بڑا ہے, تو کہا یہ میرا رب, یہ کہا یہ ہے میرا رب, یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے, اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی جب یہاں پہ یہ بات, کیونکہ دو طرح سے اس کی باتیں آتی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ حضرت ابراہیم نے خود اس کا مشاہدہ کیا اور خود کہا کہ میں ستاروں کو اپنا رب سمجھتا ہوں, ستارہ ڈوب گیا تو پھر کہا میں چاند کو اپنا رب کہتا ہوں, پھر جب چاند ڈوب گیا تو کہا میں سورج کو اپنا رب کہتا ہوں, وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں. لیکن یہاں پہ یہ بات جہاں پہ آ رہی ہے نا کہ اپنے قوم سے پکار کے کہہ چکے, تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کس کو پیغام دے رہے تھے اپنا. آپ خود تو ایمان لے آئے تھے لیکن آپ اپنی قوم کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے, اور کہا جو ڈوب جاتی ہیں چیزیں وہ کیسے رب ہونے کی قابل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ یہ بات تھی. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں انہوں نے شرک تو کیا تھا, انہوں نے کہا یہ تو میرا رب ہے. تو کسی کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی اگر دلیل دی جائے, صرف بتانے کے لیے, تو جب تک کہ انسان کا دل نہیں ہے نا, اس میں دل سے اگر انسان اقرار کرے تو وہ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. وہ تو انہوں نے ان کو دکھانے کے لیے کہا تھا کہ میرا رب ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ رب ہے, لیکن وہ جب ڈوب گیا تو کہا کہ تو میں اس کو کیسے اپنا رب مان لوں. تو لوگ اس کے اوپر بھی باتیں بناتے ہیں, اس آیت کے اوپر بھی. تو یہ وہ کبھی بھی مشرک نہ تھے, فطرت پہ پیدا ہوئے, جب رشد کو پہنچے تو اللہ نے ہدایت دیا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے آپ کو ہدایت دی, پھر ہم نے پیچھے پڑھا سورہ بقرہ کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ایمان نہیں لایا. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے دل کی اطمینان چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لو, ان کو اپنے سے مہانوس کرو, پھر ان کو کاٹ کے پہاڑوں پہ رکھ دو, ان کو بلاؤ تو تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیات دکھاتے رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کیوں اپنی غیب کی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں, تاکہ ان کا دل مطمئن ہو, اور جب وہ اپنے لوگوں میں آئے تو وہ سچ بالکل بالکل کیا کہتے ہیں دو ٹوک صحیح بات جو ہے وہ بتا سکیں. کیونکہ اگر ان کے دل میں شک ہوگا تو وہ کس طرح سے دو ٹوک بات بتا سکیں گے. تو جس چیز میں ان کو کنفیوژن ہوتی تھی وہ اللہ سے اس چیز کو مانگ دیا کرتے تھے. تو یکسو کا اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا, میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی تو اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے, پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں, جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. تو ہم لوگوں سے کیوں ڈرے جب جو لوگ جو ہیں غلط کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ بھی غلط کام کر رہے ہیں, برہنہ پھر رہے ہیں, اپنے جو زنا اور سیکچول اور ہر طرح کی چیزیں کرتے پھر رہے ہیں, تو ہم اپنے اچھے پاکیزہ لباس میں یا اپنے آپ کو کور کر کے نکل رہے ہیں, یا ہم اچھی بات کہہ رہے ہیں, تو ہم کیوں ان لوگوں سے ڈریں؟ ہم اچھی باتوں سے ہمیں بھی نہیں ڈرنا چاہیے. تو یہی ہے کہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا. کہ بھئی ہم کسی جاب پہ جا رہے ہیں تو ہم ان کی طرح کی ڈریسنگ کریں گے, پتہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کی طرح ڈریسنگ نہیں کی ہوئی جس طرح کہ وہ ڈریس پہنتے ہیں. تو یہ سب نہیں ہے, بلکہ یہ کہ انسان ہاں پہنے, یہاں کے ڈریس پہننا منع نہیں ہے, لیکن اس کا بھی ایک وہ ہے کہ انسان اپنے جو کور ہو کے جائے, بالکل اس میں جو ہے ایک تہذیب نظر آئے اس کے اندر انسان کی. آپ اس طرح کا لباس بھی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن یعنی کہ ٹوٹلی آپ انہی کی طرح بن جائیں جیسے وہ رہتے ہیں, اسی طرح کا رنگ سنگ اور رہن سہن اختیار کر لیں, ایسا نہیں. ٹھہرائے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ ظاہر وہی بے خوفی کا مستحق ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. بتاؤ اگر کچھ تم علم رکھتے ہو, حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے, اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا, یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا, جنہوں نے کفر نہیں کیا. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ٹھیک ہے نا, یعنی حجت کیا تھی کہ ان کے جن کو وہ خدا سمجھتے تھے ان کا کس طرح ان کے سامنے ہی انکار کروایا. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. پھر کتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا امام بنا دیا. حق یہ کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے, یعنی اسے کیا فیصلہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا اس کی حکمت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی, وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی, اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس کو راہیاب کیا. دیکھیں کتنے سارے نبی تھے
جو 25 کے 25 نبی یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ہر ایک ان میں سے صالح تھا، اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھا دیا، انہی میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کہیں، اب سب بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایہ غارت ہو جاتا۔ تو شرک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہو جائے گا، اس کے لیے جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے انبیاء تھے، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، یعنی یہاں انبیاء اسلام کو 3 چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ، دوسرے حکم یعنی اس ہدایت نامے کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی پر کیسے نبھایا جائے، اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اور تیسرے نبوت، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کو دیتا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ یہاں پر دعویت کر رہے ہیں نا کہ یہ جو بھی لے کر آئے ہیں پیغام، وہ وہی پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اسی پیغام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور جو کچھ ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اے محمد، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ کو ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے جو ہے، اچھا قرآن کا میرے خیال سے آگے ہے شاید، اچھا، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا۔ یہ یہودی کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کرے گا، اس طرح یہ کفار بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بشر بھی کیوں نازل کر دیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی ایسی ہستی کیوں نہیں آئی جو انسان نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، یعنی اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو تھے وہ اس کا انکار کر رہے تھے، ان کے اپنے انبیاء آ چکے تھے، کتابیں آ چکی تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ کفار مکہ کو اللہ کی صحیح پہچان نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، اور اسی طرح یہودی اور عیسائیوں نے بھی یہی بات کی۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو، بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ پہلے انبیاء کی تعریف کی گئی، ٹھیک ہے نا، حضرت سارے انبیاءوں کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور پھر جب قرآن ان پہ اتارا گیا تو اب اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یعنی برکت کا مفہوم جو ہے کس معنوں میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی برکت والی ہے، اس کو گریجولی اتارا گیا ہے، بہت ہی خیر و برکت ہے، انسان کو اس سے دنیا اور آخرت میں جو ہے بھلائی ملتی ہے، آخرت میں جو ہے وہ ہماری شفاعت کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اعمال کا، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں اس میں قرآن شامل ہونا چاہیے، اگر پھر ورنہ ہمارے اعمال جو ہے ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر برکت سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جی کہ خیر ظاہر ہو، اور پھر وہ خیر بڑھتی چلی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا قائم رہنا، جب تک تھامے رکھیں گے، اس کو سینے سے لگا کے رکھیں گے، جب تک یہ ہمارے جو ہے لیے خیر و برکت کا جو ہے وہ باعث ہوگی۔ اب ہم نے جو اس کا برکت کا مفہوم لیا ہے قرآن کو، وہ ہم نے کیا لیا ہے کہ اس کو صرف جو ہے خوبصورت جو ہے کورنگ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم چوم لیں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کو پڑھ لیں، کوئی نیا گھر لیا تو اس کو قرآن خوانی کروا دیں، ٹھیک ہے نا، یاسین کا ورد کروا دیں، ٹھیک ہے نا، قبرستان میں جا کے پڑھ دیں، بچوں کی شادی ہو تو اس کے سر سے گزار دیں، گھروں میں لکھ کر لگا دیں، تعویذوں میں پڑھ کے لگا دیں، اس کو گھول کر پی لیں۔ تو کیا قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے؟ ان میں سے کسی مقصد کے لیے جو ہے قرآن نہیں آیا۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ انسان، قرآن کا جو مطلوب ہے وہ انسان ہے، پورا کچھ انسان کے لیے اتارا گیا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا، گھول کے پی لیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ جب تک اس سے ہم نے کوئی ہدایت ہی حاصل نہیں کی۔
تو قرآن جو ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمارے جو ٹریڈیشن کے اندر، ہمارے کلچر میں یہی چیزیں عام ہو گئی ہیں، قرآن کو صرف انہی مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے، قرآن کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ شادی بیاہ کے لیے میں بھی آپ کہتے ہیں نا بچوں کو سر سے گزار دیا جاتا ہے، لیکن بچیوں کو یا بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ اس قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں، کہ اس میں جو آیات ہے اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے، کس طرح سے ازدواجی زندگی گزارنی ہے، وہ نہیں بتائی جاتی اس قرآن کے اندر، ان کی قرآن کی آیات کو لے کر یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے جس طرح جو ہے قرآن جو ہے کسوٹی ہے، اسی طرح تورات بھی کسوٹی تھی، حق و باطل کا فرق بیان کرنے والی تھی، تو انہوں نے تورات کا کیا حل کیا کہ اس کو جو ہے جدا جدا کر دیا، اس کے کچھ احکام ادھر کر دیے، کچھ احکام ادھر کر دیے، اپنی مرضی سے چیزیں ڈال دی۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں تھیں، ان کی صفات تھے، احکام تھے جو ان کو پسند نہ تھے، اور بہت سی باتیں جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی، حرام اور حلال کی قیود تھی، من مادی تعویلیں تھیں اور تشریح تھی، تو سب کچھ انہوں نے کیا کیا، اس میں سے چینج کر دیا۔ ان کے عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تورات میں ہے ہی کیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، زیادہ قرآن نہ پڑھو زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا، لوگ روکتے ہیں اسی لیے کہ بس بہت پڑھ لیا قرآن، اتنا زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسا قرآن تو جتنا پڑھو اتنا زیادہ انسان کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں جب انسان جو ہے قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ قرآن کیوں گمراہ کرے گا انسان کو جب انسان اچھی نیت سے اس کو پڑھے گا؟ تو یہاں پہ یہی بات بیان کی جا رہی ہے، اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے سے جو ہے حکمت اور دانائی ملتی ہے، انسان جو ہے انسان کے اندر حکمت آتی ہے، انسان کے اندر دانائی ملتی ہے، عمر میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کاموں میں انسان کے برکت ہوتی ہے۔ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی ہے، یہ درہا حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کر دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو کہ جب سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پہ توبہ تک کا ناحق بکا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی بات بتانے میں ہمیں بہت معافی مانگنی چاہیے، کوئی غلط بات کہہ دی، کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی، سارے 10 باتیں ہم بیان کرتے ہیں، کوئی ایسی بات جو غلط ہو تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے، سارے انٹینشن کے ساتھ بندہ نہیں بول رہا ہوتا۔ تو اگر مجھ سے کوئی غلط بات لگ جائے اور آپ کو کوئی بھی لگے کوئی میری کوئی بات کہ میں نے کچھ غلط بتایا ہے تو مجھے ضرور بتا دیا کرے، ایسا نہیں ہو کہ بس خاموش رہ کر نہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے کہیں نہ کہیں۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تینا ہمارے سامنے حاضر ہوگا جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے مطابق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہوگا جن کا تم زام رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ دیکھیں کتنی نرم زمین کے اندر دانا کی کیا حیثیت ہے، دیکھیں نا دانا کتنا سخت ہوتا ہے، دیکھیں اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کوپل نکال لیتا ہے، اور زمین سخت ہوتی ہے، اس کو پھاڑ کر دانے کے اندر سے کوپل نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وہی مردے کو زندے سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شاب یعنی اللہ پھر اپنے قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، صبح کا منظر دیکھیں کس طرح سے جو ہے دن رات کے اوپر غالب آ رہا ہوتا ہے، اور شام کا منظر دیکھیں کس طرح رات جو ہے وہ دن پر غالب آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا، اسی سے ہم نے لونر کیلنڈر بنا لیے، اسی سے ہم نے سولر کیلنڈر بنا لیے۔ تو یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہاری تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ظاہر جب یہ کیلنڈر نہیں تھے تو لوگ تاروں کے ذریعے ہی راستے معلوم کیا کرتے تھے، اور لوگ جو تھے کہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کا صبح اور شام کا بھی اندازہ اسی سے کیا کرتے تھے کہ تارا یہاں پہنچ گیا ہے، اب تارا اس طرف موو کر گیا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگایا کرتے تھے۔ پہلے زمانے کے لوگ بتاتے تھے کہ وہ سحری بند اور کھولنا بھی ستارے کو دیکھ کے کرتے تھے کہ ستارہ یہاں ہوتا ہے فجر کے ٹائم پہ، پھر وہ موو کر جاتا ہے، تو اس طریقے سے نا۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، ایک جائے یعنی زمین اس کی جائے قرار ہے، اور قبر کیا ہے، ایک اس کی جگہ جہاں وہ سونپا جائے گا۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔
یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں، وہی ان کو سمجھ پاتے ہیں، اور وہی جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ پتے چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے ہمارے سامنے تو یہ اب درخت نہ پھل رہے ہیں نہ پھول رہے ہیں، نہ ان کے سارے، اس زمانے میں تو یہ انہی چیزوں کو دیکھتے تھے، اور پھر جانور اور ان کے یہ کھیت ہی ان کے لیے جو تھے، ان کے لیے ساری چیزیں تھیں۔ ہمارے لیے تو اب یہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے تو دوسری چیزیں ہیں نا، ہم ان میں غور و فکر کریں، ان کے لیے غور و فکر کی یہ چیزیں تھیں۔ تو لیکن ہمیں بھی جا کے ایسی جگہوں پہ دیکھنا چاہیے، بطور خاص جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کے لیے تو خاص طور پہ، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں قرآن نازل ہوتا تو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے لحاظ سے ہمیں نشانیوں پہ غور کرواتا کہ یہ دیکھو، اس طرح کی چیزیں دیکھو، اس پہ غور و فکر کرو، جو کائنات پہ کتنی تحقیق ہو رہی ہے، کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی، تو اس پہ بھی تحقیق ہمیں بھی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اللہ کے بارے میں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، جنوں کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تسلیم کر دی، یعنی کہ فرشتوں کو، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہیں نہ کہیں بات لے کے آتا ہے کہ بھائی اس کا بیٹا کیسے، اس کو تو نیڈ ہی نہیں ہے کسی بیٹے کی، اسے بنانا ہوتا تو اپنے مخلوق میں سے کسی کو پسند کر لیتا، سورہ زمر کے اندر ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی صاحبہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی شریک زندگی نہیں ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ شریک زندگی ہونا چاہیے۔ تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، جانا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا تو اس نے بالکل غلط بات کری ہے۔ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کیسے دیکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ صاف بات بتا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کیا خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں جو اس پہاڑ کو دیکھے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا، لیکن جب پہاڑ کے اوپر اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ اسلام جو ہے غش کھا کے گر پڑے۔ تو اللہ کے کتنے بڑے نبی تھے موسیٰ اسلام، جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن کے اندر ہوا ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے۔ تو پھر لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے صوفیہ تھے، ہمارے صوفی جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، معراج کے موقع پہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی غلط چیز ہے، کیونکہ کچھ صحابی حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا تم نے تو ایسی بات کہی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ رکھا ہے قیامت کے دن، جبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرانا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک لذۃ النظرۃ الی وجہک والشوق الی لقائک، کہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کرانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دکھائی دی اپنے بندے کو تو پھر وہ شوق اور وہ ذوق کہاں گیا؟ تو یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نیک بندوں کو اللہ اپنا دیدار دکھائے گا۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، انسان جو اس قابل ہی نہیں ہے، نہ اس کی آنکھیں اس کو جو ہے وہ اس قابل ہیں، اور وہ باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس وہ رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، بصیرت یعنی کھلی کھلی روشنیاں آ گئی ہیں، جس کو انسان دیکھ کر اپنا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، میں کوئی تو مطلب میں تمہارے لیے وہ نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی فائدہ کر دوں گا تو میں الٹے بند آنکھ کر کے چلتے رہو، بھائی تم میری امت ہو تو میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، یہ سب کچھ نہیں، میں تمہارے لیے حوالے دار نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو رد کیا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحدانیت کو، اپنی توحید کو بتا رہے ہیں۔ اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو گا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی
تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان بار بار عطا کرایا کہ ہم نے تم پر پاسبان نہیں بنایا اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو. کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پہ اللہ کو گالیاں دینے لگے. یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں بھی وہ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظر اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے، ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے کی نوبت آ جائے. تو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہیں ابھی نہیں پتا. تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کا یہاں پہ طریقہ بتایا ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. استغفار. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. یہاں پھر اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے جس کی طرف اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو امور قوانین فطرت کے تحت رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فعل قرار دیتا ہے کیونکہ وہی ان قوانین کا مقرر کرنے والا ہے. اور جو کچھ ان قوانین کے تحت رونما ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے رونما ہوتا ہے. جس بات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہم اسی کو اگر ہم انسان بیان کریں گے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ فطرتاً ایسا ہی ہوا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فطرتاً جو اس کے جو عمل ہیں، فرض کرو یہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو یہ کہے گا کہ یہ اللہ شیطان نے اس کو کیا کہہ دیا کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا نہیں ہے. دنیا میں بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری تو دعا سنی نہیں جاتی، اس لیے ہم جو ہے نا اپنے پیروں سے فقیروں سے ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں، ان کے نام کی قربانی اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہمارا پیغام پہنچا دیں گے. تو یہ جو ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے تو یہ اعمال ان کو جو ہے خوشنما بنا کے دکھائی دیے گئے ہیں اور اسی لیے جو یہ کام کر رہے ہیں. پھر انہیں اپنے ربی کی طرف پلٹ کر آنا، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. یعنی اللہ چاہے تو ایک سے ایک بڑی نشانی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ابھی بتائیں گے نا کہ ہمیں بڑے سے بڑا گھر دے سکتے ہیں، تمہارے گھر سونے چاندی کے بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس نشانیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ کی سنت ہے کہ یہ معجزات اب نہیں دکھائے جائیں گے. اب قرآن میں جو نشانیاں بیان کرتی ہیں اسی کو دیکھ کر ان کو، اور کائنات کی جو نشانیاں اسی پہ دیکھ کے ان کو ایمان لانا ہوگا. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کل سے 8واں پارہ پھر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے والا، اس پہ سمجھنے والا، جو کچھ ہمارے ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک جزاک اللہ خیر اللہ میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. ویاکی